बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्की सियासी बसात पर हर फरीक अपने कार्ड्स खेल रहा है। कौन सा फरीक बेहतर चाल चल रहा है और किसके पास तुरब का पता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर वही हुआ जिसका डर था। सूरत हाल से आगा लोगों का कहना है कि पीटीआई हुकूमत के साथ अंडरस्टैंडिंग पर 24 घंटे भी कायम नहीं रह सकी। अडयाला जेल में उस्मा खान की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद एक बार फिर पीटीआई का जारहाना रवैया सामने आया, जिसने मुफाहमत के माहौल को धुंधला दिया है। बानी पीटीआई की सेहत पर सोशल मीडिया खसूसन इंडियन और अफगान मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें फैलाई गई थी, मगर इस मुलाकात के बाद वो अफवाहें दम तोड़ गईं। लेकिन अफवाहें फैलाने वालों और इस पर सियासत करने वालों ने कौम से माफ़ी मांगी, ना शर्मिंदगी का इजहार किया। पीटीआई के हालिया रवैये को देखते हुए तजियाकार मान रहे हैं कि अहम मुफाहमत का मौका ज़ाया हो गया और इसे सियासी मैच में नो बॉल करार दे रहे हैं। बहुत से तजियाकार और फैसल वाडा जैसे लोग जो मामलात की खबर रखते हैं वो कहते हैं कि इस नो बॉल के नतीजे में हुकूमत को फ्री हिट मिल गई है, यानी अब पीटीआई के हाथ में कुछ नहीं बचा, लेकिन हुकूमत के पास बॉल को बाउंड्री के बाहर फेंकने का मौका ज़रूर हाथ आ गया है। बाज़ हल्के मौजूदा सूरत हाल को इक़्तिदार के टेस्ट मैच की चौथी इनिंग्स करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पीटीआई क्रीज से बाहर निकलकर खेलने से बाज ना आई तो फिर स्टैंप आउट होने के लिए तैयार रहे। याद रहे कि अब पीटीआई के पास कोई रिव्यू बचा है, ना ही कोई बड़ा खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में है। उस्मा खान की अडयाला जेल में मुलाकात के बाद गैर लानिया अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी पर हुकूमती कैंप में शदीद इसराब और गमो गुस्सा पाया जाता है, जिसका इजहार बहुत से लोग दबे छुपे अल्फाज में कर भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुफाहमती अमल के मरकजी किरदार स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने भी अपने दफ्तर के बाहर नो मोर रिलीफ का बोर्ड भी लगा दिया है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर भी इस सूरत हाल से परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने स्पीकर अयाज सादिक को यकीन दहानी कराई थी कि मुलाकात के बाद सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, बल्कि सियासी पारा नीचे लाने और माहौल को साजगार बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने भी एक टीवी प्रोग्राम में दावा किया था कि उस्मा खान को प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की शर्त पर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी गई है। बानी पीटीआई का हक है कि वो फैमिली और वकला से मुलाकातें करे, लेकिन सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताहम पीटीआई के हल्के इसे किसी भी अंडरस्टैंडिंग से इनकारी है। नाकदीन का कहना है कि पीटीआई ने खुद को बंद गली में कैद कर लिया है। हुकूमती सफ़ों में मौजूद मुफाहमती किरदार भी अब एक एक करके पीछे हट रहे हैं। 2 रोज़ के वक्फे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की गूंज फिर से आना शुरू हो गई है। सेनेटर फैसल वाडा ने पीटीआई क़यादत के नाम 2 टोक पैगाम में कहा कि बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकातें भी बंद होंगी। बानी पीटीआई से मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। टीवी इंटरव्यू में फैसल वाडा ने कहा कि जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें, फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं। बानी पीटीआई से अब फैमिली की मुलाकातें भी बंद होंगी। वकला ने केस के अलावा कुछ सियासी पैगाम दिया तो वो मुलाकातें भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। बदमाशी और वलवले का जवाब दिया जाएगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि बानी पीटीआई से आइन और कानून के मुताबिक मुलाकात कराई गई। पीटीआई अपने बानी को जहां पहुंचाना चाहती थी वहां पहुंचा दिया। अब केसेस और दीगर मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में छुपे 9 मई के दहशतगर्द अपनी खैर मना लें। इसी तसलसल से सियासत की गई तो गवर्नर राज भी लग जाएगा। फैसल वाडा ने सवाबी में पीटीआई के फ्लॉग शो पर भी खरी खरी सुनाई। कहा बानी पीटीआई से सियासी मुलाकातें अब नहीं होंगी। 4.5 करोड़ लोगों की बातें करने वाले 450 लोग भी नहीं निकाल पाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफसर की शहादत के बाद दाद रसी के लिए उनके अहल खाना के पास जाने की बजाय अमरीकी हुक्काम से मिलते रहे, जिनकी गुलामी नामंजूर का बानी पीटीआई ने नारा लगाया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार मुनीफ फारूक साहब। मुनीफ फारूक साहब, 29 दिन बाद कल इमरान खान साहब की बहन जो उस्मा खान साहब है उनकी मुलाकात हुई थी। खान साहब की तरफ से कोई शक नहीं, एक बहुत ही सख्त ट्वीट आया। आपको लगता है कि पीटीआई का ये जारहाना रवैया फिर उनको एक ख़ास जानिब लेके जा रहा है? देखिए, उनके नज़दीक उनका रवैया जस्टिफाइड है। वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, बहुत मकबूल सियासी जमात है, लेकिन जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से तो हालात उनके फेवर में नहीं जा रहे, और इस तरह का ट्वीट काउंटर प्रोडक्टिव है खान साहब के लिए या उनकी जमात के लिए। और हालात शायद उस तरफ जा रहे हैं जहां हम ये कह सकते हैं एक पुरानी तारीख नए अंदाज से शायद लिखी जा रही है। और इस तरह की ट्वीट्स पहले भी होती रही हैं, बीच में थोड़ा गैप आ गया था, लेकिन इस तरह के मामलात से फिर तलखी बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। ठीक, अच्छा। और फैसल वाडा साहब जैसा बंदा जो हमें पता है कि पावर कॉरिडोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मीडिया पर आके, स्क्रीन पर आके ख़ास किस्म का मैसेज भी डिलीवर करते हैं, अब वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से फैमिली की मुलाकातें भी बंद होंगी।
اور آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہی ہونا ہے کیونکہ وہ اپنی نہج نہیں بدل رہے؟ دیکھیے سلمان، اس میں ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان پرنسپل تو ان کی بہنوں کی ملاقات ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں آفریدی صاحب کی ملاقات ہونی چاہیے. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ ایشو یہ ہے کہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ ایوری ٹائم ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ گفتگو ہوتی ہے، پھر اس کے بدلے میں ٹویٹس آتی ہیں، پھر اس کے بدلے میں انتشار پھیلتا ہے. اور وہ جو کل ملاقات ہوئی اس کے بدلے میں ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا جو عمران خان صاحب نے جو بھی باتیں اندر کی وہ ان کی ہمشیرہ نے باہر آ کر ساری کی. اور اب وہ آبویسلی زینت ہے مختلف ولاگز کی، میڈیا چینلز کی، اور وہاں پر جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک معاملہ جاری ہے. تو جہاں یہ سلسلہ ہو جائے وہاں پھر حکومت وقت تو اس سے کمفرٹیبل نہیں ہوتی، اور ان کے نزدیک یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کے نزدیک یہ وائلیشن ہے اس انڈرسٹینڈنگ کی جو کہ ان کی حکومت وقت کے ساتھ تھی، جس کے نتیجے میں محترمہ عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کل ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اوور آل شروع سے لے کر اب تک مطلب 2-2.5-3 سال تقریباً ہو گئے ہیں، کو حالات اچھے تو نہیں ہیں اور حالات خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک، ایک اور جگہ پہ مجھے ذرا رسپونڈ کر دیں. یہ کسی ملاقات سے متعلق ایک نیریٹو ہے کہ شاید کوئی بات ہوئی ہے، اسپیکر نے کوئی تسلی دی، بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس کوئی اطلاعات تھی جس کی بنا پر یہ ملاقات ہوئی ہے. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ انڈین اور افغان میڈیا نے اس حد تک بے پرکی اڑائی کہ اس کے بعد کم از کم خیر سگالی کے طور پہ سے یہ ملاقات کروائی گئی ہے یا یہ ملاقات ہوئی ہے. یا کوئی ڈیل کا عنصر ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا اور اسپیشلی عمران خان صاحب کی بہنوں کے انٹرویوز وہ بڑا میٹر کر گئے؟ دیکھیے ایک امپریشن تو پھیلایا گیا کہ خان صاحب کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ہو گیا ہے، ان کی طبیعت ناساز آیا. کچھ لوگوں نے تو بہت آگے جا کر باتیں کرنا شروع کر دی. وہ اس کا ایک امپیکٹ تو ظاہری بات ہے کریٹ ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں مین جو اس میں پارٹ ہے وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب نے ادا کیا ہے. وہ بڑے ویل ریسپیکٹڈ ہیں ہر جگہ پر، اور انہوں نے حکومت سے بھی بات کی انہوں نے، اور ظاہری بات ہے جہاں پر بھی وہ اپنی طور پر کوشش کرتے ہیں. تو یہ ملاقات، وہ تو آفریدی صاحب کی ملاقات کے لیے بھی بہت عرصے سے کوشش کر رہے ہیں لیکن نہیں ہو پا رہی. بہنوں کے لیے بھی انہوں نے ملاقات کی کوشش کی، وہ ایک بہن کی ملاقات ہوگی، لیکن اس کے بعد انفارچونیٹلی جو صورتحال بنی ہے تو مجھے شاید اعتبار کرنا پڑے گا فیصل بوڈا صاحب کی گفتگو پر کہ آنے والے دنوں کے اندر شاید اب دوبارہ ملاقاتیں تھوڑی مشکل ہو جائیں پھر سے خان صاحب کی بہنوں کی. ساری گفتگو پہ اعتبار کریں تو وہ کہتے ہیں کہ گورنر راج بھی ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو آپ کو امکانات بڑھ رہے ہیں گورنر راج کے، آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیے گورنرز رول تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مینٹلی ایک انڈرسٹینڈنگ تو گورنمنٹ نے بنا لی ہے. اور کیونکہ ہے بھی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسرسائز ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، مطلب ایمرجنسی پروویژن کو انووک کرنا ہے. لیکن جو اس کے لیے کچھ جو سفیشینٹ ریزنز ہیں حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان کے پاس مل رہے ہیں انہیں وہ ریزنز، اور شاید کسی سٹیج پر وہ مکمل ہو جائیں اور حکومت یہ کر دے. لیکن بہرحال ایک سیاست کے طالب علم کے اور ایک بحیثیت ایک عام پاکستانی کی، میں تو نہیں سمجھتا کہ منتخب حکومتوں کے خلاف گورنرز رول لگنے چاہیے، کیونکہ یہ کوئی اچھا عموماً تو نہیں ہوتا. لیکن حکومت نے تیاری البتہ اس حوالے سے خود کر رکھی ہے، اور جس دن ضرورت پڑی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا they will pull the plug on PTI گورنمنٹ. بہت شکریہ منیب فاروق صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. مزید بات کر لیتے ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب سے. شیر افضل مروت صاحب، کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جو عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کروانے کی جو اجازت دی گئی تھی، حکومتی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس شرط پر دی گئی تھی کہ باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. لیکن پھر رات کو جو خان صاحب کا اکاؤنٹ سے لمبا چوڑا ٹویٹ آیا جس میں ایک مرتبہ اگریسو نہیں، بہت ہی اگریسو ٹون تھی. کیا پی ٹی آئی اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہی ہے کہ یہی بیسٹ اسٹریٹجی ہے؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ملاقات جو ہیں وہ صرف اور صرف اس انتشار کو یا جو ٹینشن سی بنی ہوئی تھی خان کی زندگی حیثیت کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہوا تھا انڈیا سے اور افغانستان سے، تو بدین وجہ جو ہے رسائی دی گئی تاکہ یہ خاتون جا کے پبلک کو یہ بتا سکے. باقی اس کے پیچھے نہ کوئی خیر سگالی پنہا تھی اور نہ پی ٹی آئی کو ایکوموڈیٹ کرنا تھا. اور ویسے بھی دونوں فریقین یعنی پی ٹی آئی اور حکومت جس نہج پہ اپنی سیاست کو لے کر جا رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں شاید جو ملاقاتیں ہیں
وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی، کیونکہ عدالتوں کا جو دروازہ ہے وہ تو اب کھٹکھٹانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور سارا دار و مدار جو ہیں اب میرا خیال ہے پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہیں کہ احتجاج پہ اور جذباتی پالیٹکس پہ ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ایک میں بات ضرور کروں گا کہ سیاست جو ہے وہ جذبات سے تو چل سکتی ہے، لیکن جہاں کنفیوژن ہو اور فیصلے میں، یہ پھر سیاسی پارٹی جو ہیں اس کی جو ایکٹیویزم ہوتی ہے، ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کے جو متحرک ہونا ہوتا ہے، یہ اس کو کہا جاتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں میں جو ہیں کنفیوژن ہے، ہر فیصلے میں تقریباً کنفیوژن نظر آتی ہے۔ آج ایک فیصلہ ہوتا ہے، کل دوسرا فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ جو رسائی دی گئی مبینہ طور پہ بیرسٹر گور صاحب کا اس میں کردار تھا، شاید وہ گارنٹر بنے ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے بیرسٹر گور صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ این ایکسپیکٹڈ تھا۔ باقی یہ جو ٹویٹس ہیں، جو لینگویج ہیں، جو اختلافات کو سوشل میڈیا پہ جو ہیں جس انداز میں ہوا دی جا رہی ہے، یہ سیاسی طریقہ کار گزشتہ پونے 2 سالوں سے آزمایا گیا، کامیاب نہیں رہا ہے، اور اسی لیے میں بارہ کہتا آیا ہوں کہ ہمارے پاس شاید افہام و تفہیم کے علاوہ ان حالات میں کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ اچھا، ویسے اس سے قبل ہمیشہ جب آپ کو سنا تو آپ احتجاج پہ کافی ویٹیج دیتے ہیں کہ یہ احتجاج کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ہونا ہے۔ سیاسی مراحل کو تو آپ نے اس سے پہلے قطع نظر ہمیشہ بند سمجھا ہے، مگر اس بار آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، گفت و شنید افہام و تفہیم سے ہی معاملہ حل ہونا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ دیکھیں، افہام و تفہیم جو ہیں وہ بھی خواہ مخواہ میں نہیں ہونی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو افہام و تفہیم کی دعوت دی گئی، ماضی میں 3-4 دفعہ ڈائیلاگ ہوئے، اور یہ صرف اس وقت ہوئے جب بھی پی ٹی آئی احتجاج کی سیاست کو اپناتی تھی۔ اب سب سے پہلے مرحلے پہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو افہام و تفہیم کے قابل بنانا ہے، اور وہ تبھی ہوگا جب یہ اختلافات ہیں جس کو پی ٹی آئی کے جس لیڈر سے بھی پوچھ لیں، صحافی اگر پوچھتے ہیں تو جواب دیتے ہیں یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ یہ اختلافات نہیں ہے، یہ تفرقے ہیں، اور تفرقے پارٹیوں کی موت پہ منتج ہوتے ہیں، تو لہذا یہ جو تفریق پیدا ہوئی ہیں اس کو ختم کرنی ہوگی۔ پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہوگا۔ یہ بالکل ایک ایسے بس کے مانند ہیں جس میں سارے لیڈر پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائیور اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو جب یہ اس قابل ہوگی اور یہ اندیشے ہوں گے کہ یہ احتجاج کر سکے گی، تب افہام و تفہیم کے لیے بھی گفت و شنید کا آغاز ہوگا۔ فی الوقت امیڈیٹلی ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ اچھا، بشیر افضل مروی صاحب، آپ کے حوالے سے عمران خان صاحب کا مبینہ فیصلہ کہیں گے، کیونکہ بقول آپ کے ابھی تک آپ کی سائڈ نہیں سنی گئی تھی۔ فیصل چودھری صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ تھا، آپ سمجھتے ہیں یہ تو ہوا سب ون سائیڈڈ نا؟ کل 20 منٹ کی ملاقات میں اتنی زیادہ باتیں ہو جانا، 1 مہینے بعد بہن بھائی مل رہے ہیں، تو عام طور پہ طبیعت اور صحت کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں ہے یہ الفاظ کسی اور کے ہیں، اسے خان صاحب سے منسوب کیا جا رہا ہے؟ کیا سوشل میڈیا اس کو بڑی وجہ بتا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بنیادی آئیڈیاز خان صاحب ہی نے دیے ہوں گے، اور خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹون ہمیشہ ایگریسو رکھتے ہیں، تو باقی جو تفصیل ہے وہ لکھنے والے کی ہوگی۔ لیکن جو ان کی بہن ہے وہ ڈاکٹر ہیں، اور اگر کم بھی میعاد ملا ہے، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ ان کو شاید اچھی طرح سے نشین ہوئے تھے، اور یوں انہوں نے جو ہیں تفصیل سے خان کی میڈیا ٹیم کو جو ہیں وہ پیغام دیا۔ ٹھیک، یعنی آپ کہتے ہیں مورل ایسے عمران خان صاحب کی یہی ٹون تھی جس ٹون کے اوپر یہ بات ذاتی ختم ہوئی، اور کل کا وہ جو لمبا چوڑا ٹویٹ آیا؟ ہمیشہ ان کی ایسی ہی ایگریسو ٹون رہی ہے۔ کوئی کبھی اس نے جو ہے یہ نہیں کیا ہے کہ بیان بازی میں اس نے کوئی رعایت برتی ہو۔ ٹھیک، اچھا، یہ جو عمران خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی ختم کی ہے سب، اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو مکمل اختیارات دیے ہیں، کا ایک مختصر سی کمیٹی بنائے ہیں، حالانکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا احتجاجی سیاست میں ان کا میرے خیال ہے سنگل 1% بھی ان کا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ جو حکمت عملی ہے، سیاسی حکمت عملی اس پولیٹیکل کمیٹی کی تبدیلی کی بنا پر، آپ سمجھتے ہیں اسے پی ٹی آئی کو سپیس ملے گی؟ یہ دیکھیں، آپ روزانہ نئے نئے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابھی آج آپ بتا رہے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی سب سے پاورفل کمیٹی تھی
اگر ختم کر دی ہیں تو میرا خیال ہے، مجھے یاد ہے جب یہ پہلی دفعہ بنائی گئی 9 ممبران تھے ہم اس میں، جس میں میں بھی شامل تھا، اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں وہ وقت پہ سب اپنا انپٹ دے دیتے تھے اور ہماری میٹنگز ہوتی تھی اور فیصلے ہوتے تھے۔ بعد میں پھر ہوا یہ کہ اس کمیٹی میں جو ہیں جو لوگ اپنے فیصلے جو ہیں تھوپنا چاہتے تھے، انہوں نے خان کے ذریعے اور ممبران جمع کرا دیے، تو یوں پھیلتے پھیلتے یہ 34 تک پہنچ گئی، اور باقاعدہ اس میں ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جو جس مقصد کے لیے بنی تھی اس پہ بدنیتی کی چاپ لگ گئی، اور یوں پھر پولیٹیکل کمیٹی جو ہیں ویسے کوئی کارآمد نہیں رہی۔ البتہ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب پھر کوئی کمیٹی بنا دیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہو یا کوئی بھی 4-5 کی لیڈرز ہو، وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے۔ فیصلے وہی ہوں گے جو خان صاحب چاہے گا۔ کوئی چھوٹا سا چھوٹا فیصلہ بھی یہ لوگ کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ یہ پی ٹی آئی میں ایک کلچر ہے، اور یہ شاید اب ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کلچر کو چینج کیا جا سکے، اور اختیار جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے نکال کے پارٹی کو یا پارٹی کی قیادت کو دیا جا سکے۔ ٹھیک، اور یہ اختیار بھی تواتر سے ملاقاتوں کے بعد ہی اگر کبھی ان فیوچر ہوا تو اب بہرحال پی ٹی آئی اس وقت تو جارحانہ موڈ میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے بھی اس کیاس کو ختم کرنے کے لیے کوئی پہل ہونی چاہیے، خصوصاً میاں نواز شریف صاحب کو آگے بڑھ کر سیاسی تناؤ میں کچھ ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو ان کے جو اکابرین ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، اگر یہ مشورہ دیں اور اس تناؤ کو ختم کرنے کی وہ ٹھان لے، تو نہ کہ صرف یہ تناؤ ختم ہو سکتا ہے، پاکستان کے اوپر بھی ان کا ایک احسان ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ ان کی کامیابیوں میں سے یہ جو کامیابی ہوگی یہ شاید تاریخی طور پہ یاد رکھی جائے گی۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہم سے بات کرتے ہیں۔ ایک طرف وفاقی حکومت اور پی ٹی آئی دست و گریبان ہے، تو دوسری طرف پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں پاور شیئرنگ کے فارمولے پر سیاسی کشمکش شدت اختیار کر رہی ہے۔ ضمنی انتخابات کے بعد ان میں شدت دیکھی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے کہ نون لیگ نے این اے 185 ڈی جی خان میں معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے حلقے میں دھاندلی کے الزامات بھی لگائے گئے تھے۔ دونوں جماعتوں کی جانب سے قائم کی گئی پاور شیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ پچھلے 8 ماہ سے معطل ہے، حالانکہ ابتدائی معاہدے کے تحت ہر ماہ باقاعدہ اجلاس کا انعقاد طے ہوا تھا۔ پچھلے سال 10 دسمبر کو دونوں جماعتوں کی پہلی باضابطہ ملاقات ہوئی تھی، جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کمیٹی کے 5 اجلاس ہو چکے ہیں، جن میں نئی نہروں کی تعمیر، پولیس کی ضلعی سطح پر کوارڈینیشن، افسران کی تقرریوں اور ترقیاتی فنڈز کی تقسیم جیسے اہم ایشوز زیر بحث آئے۔ آخری میٹنگ اپریل 2025 میں ہوئی تھی، جس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری احمد رضا سرور بھی شریک تھے۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری حسن مرتضیٰ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نون لیگ کے کمیٹی ممبران ہمارے مطالبات تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر چلنے کو تیار نہیں دکھائی دیتی۔ گزشتہ 8 ماہ سے کوئی اجلاس نہیں ہوا، حالانکہ طے تھا کہ ماہانہ میٹنگز ہوں گی۔ حسن مرتضیٰ نے کہا کہ کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے کی وجہ بھی واضح نہیں کی جا رہی۔ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کو دیا گیا ایڈیشنل سیکرٹری احمد رضا سرور کو ہٹا دیا گیا ہے، جبکہ یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کارروائیاں اختلافات بڑھاتی ہیں، کم نہیں کرتی۔ گزشتہ دنوں سیلاب آیا تو پنجاب حکومت کی جانب سے پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا جاتا رہا۔ پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی بھی پنجاب حکومت سے شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ علی حیدر گیلانی کہتے ہیں کہ تحریری معاہدے کے باوجود نون لیگ خصوصاً ملتان اور رحیم یار خان جیسے اضلاع میں منتقلیوں اور پوسٹنگز پر پیچھے ہٹ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے پیپلز پارٹی کے مطالبات کو غیر معقول اور غیر عملی قرار دیا ہے۔ نون لیگ کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ ہم اتحاد کی پاسداری کر رہے ہیں، لیکن پنجاب کی انتظامیہ کو کمزور کرنے والے مطالبات قبول نہیں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے موقف سے اتفاق نہیں کرتی۔ ان کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی حکومت پنجاب کی عوام کی خدمت پر فوکس کر رہی ہے، نہ کہ سیاسی دباؤ پر۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، لیکن ان کی بعض مطالبات صوبے کی مجموعی ترقی کے منافی ہیں۔ عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ ہم نے 2024 میں ایک معاہدہ کیا تھا، جس میں ترقیاتی فنڈز کی 30% شیئرنگ، یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی سرچ کمیٹی میں نمائندگی اور ضلعی ڈیولپمنٹ کمیٹیوں میں شمولیت شامل تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس پر عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملات طے کیے گئے ان پر عمل ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
لیکن ایک بات واضح ہے کہ لفظی جنگ کے بعد ماضی کی طرح دونوں جماعتیں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن بیانات سے ماحول کو گرما اور ماننے روٹنے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اس کا بڑا امتحان پنجاب میں آنے والے بلدیاتی انتخابات میں سامنے ہوگا۔ اس سلسلے میں حکومت کی ٹیک کیا ہے؟ وفاقی وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھیلداس صاحب، جب سے نون لیگ کا پیپلز پارٹی پر انحصار ختم ہوا ہے نا سر، تھوڑی ٹون بدلی بھی ہے۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ کا فارمولہ ایک مرتبہ پھر سے ڈسکس ہونا شروع ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کا اتحاد خطرے میں ہے سر؟ بہت شکریہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو حکومت سازی میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اس انڈرسٹینڈنگ میں دونوں جماعتیں قائم ہیں، اور جو معاملات طے ہوئے تھے، تقریباً 18 پوائنٹس ہیں جس پہ ہماری جو اتفاق ہوا تھا، اور پنجاب حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ضرور کوئی مسائل آتے ہیں صوبائی حوالے سے بھی مرکز کے، مگر اس کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہے مرکز میں، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی قیادت میں، اور پنجاب میں ہماری سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ اور رانا ثناءاللہ صاحب، باقی جو سینئر لیڈر ہیں وہ پیپلز پارٹی کی بھی سینئر قیادت اس میں شامل ہے۔ ڈے ٹو ڈے جو بزنس ہوتا ہے یا معاملات ہوتے ہیں اس کو جو ہے حل کیا جاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہمارے پاس یہ بات درست ہے کہ سادہ اکثریت ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی سارے عمل میں کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ہم پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے جو کل میں سمجھتا ہوں اس کا کریڈٹ جو ہے نا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑا سب کو ساتھ لے کے چلا، اور مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے، اس میں جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، اور یہ موجودہ حکومت میں بھی یہ جو ہے کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے کہ ان تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا اور ان کو میں کھیلداس صاحب آپ کی بات پہ یقین کر لیں، لیکن کیسے؟ حسن مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر چلنے کو تیار ہی نہیں دکھائی دیتی، 8 ماہ سے کوئی اجلاس نہیں ہوا، حالانکہ طے یہی تھا اسی معاہدے کی روشنی میں کہ ماہانہ میٹنگز ہوں گی۔ کیوں مریم نواز صاحب پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ایشوز ضرور ہوتے ہوں گے، مگر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جس طرح گورننس کر رہی ہے پنجاب کے، جو اجتماعی طور پہ وہ پنجاب کے کام کر رہی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے سپورٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کے بھی۔ تعداد بالکل پیپلز پارٹی کی تھوڑی ہو سکتی ہے، مگر مریم نواز صاحبہ جو خدمت کر رہی ہے وہ یہ نہیں دیکھ کر رہی ہے کہ یہ میرے ووٹر سپورٹر کو فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہو، ہمارے جو سیاسی مخالف ہے پی ٹی آئی کے، وہ پنجاب کی عوام کے لیے اس وقت جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ بھی تمام سیاسی جماعتوں کو ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کی گورننس وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا کرنے کا جو طور طریقہ ہے وہ اپنے طریقے سے کر رہی ہے، اس سے بینیفٹ ہوا ہے پنجاب کی عوام کو، پنجاب کو فائدہ ہوا ہے، مسلم لیگ نون کو تو فائدہ ہوا ہے، مگر پہلا جو فائدہ ہوا ہے وہ پنجاب کی عوام کو۔ وہ صاف ستھرا پنجاب کا پروگرام ہو جس کی دنیا اب اعتراف کر رہی ہے، وہ ہیلتھ کے پروگرام ہو، وہ ایجوکیشن کے پروجیکٹ ہو، وہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو کیے ہوئے اقدامات ہو، جو سارا میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جتنا کام کیا ہے ان تھوڑے عرصے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ہمارے قائد نواز شریف صاحب کو بھی سنا، انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اب تو مجھ سے بھی آگے نکل کے جا رہے ہیں، تو یہ ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اور اس کا ایک تجربہ ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ کی بات بجا، ایڈمنسٹریٹو سکلز اپنی جگہ پر، مگر جو اتحادی ہے، ظاہری بات ہے کوئی فطری اتحاد تو آپ کا ہے نہیں، ایک معاہدے کے تحت یہ اتحاد ہے، اب اس اتحادی کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ کو ڈر تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کو سپیس نہ دینے کے حوالے سے کہ کہیں پیپلز پارٹی پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ نہ متاثر کر دے؟ کوئی ڈر تو ہوگا نا آپ کو، جس کی بنا پر 8 مہینے سے میٹنگ ہی نہیں ہو رہی؟ سلمان صاحب دیکھیں، میرا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، یہ جو جماعتوں کا صوبوں تک رہنا، جس طرح پیپلز پارٹی پنجاب میں اس حساب سے نہیں رہی، اسی طرح سندھ میں پی ایم ایل این نہیں رہی،
اس کی وجہ جو ہے کوئی پنجاب حکومت کی کے حوالے سے بات نہیں. یہ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کے پاس ہے اور 18ویں ترمیم کے ہم سب لوگ نے مل کر کیے اور ہم سب اس کے پابند ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو صوبوں کو حقوق ملے, مگر اس میں وفاق کمزور ہوا ہے. اس میں صوبے جو ہے پارٹیاں جو جماعتیں وفاق کی بجائے صوبائی تک محدود ہو گئی ہے. جس شخص کا کام پنجاب میں ہوگا تو وہ ظاہر پنجاب کی جس کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ ہوگا تو ووٹر سپورٹر اس کی طرف مائل ہوگا. اسی طرح سندھ میں ہم پی ایم ایل این جو استعداد میں نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. جو عام ووٹر سپورٹر یا جو شہری ہے اس کو فائدہ اس حکومت سے ہونا ہے. تو یہ وجوہات ہیں, اس وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. اس وجہ سے پیپلز پارٹی پنجاب میں اس تعداد میں نہیں ہے اور اس کے جو بچے کچے لیڈرز ہیں, ورکرز ہیں, اس کو خدشات ہوتے ہیں. یہ خدشات ہمیں مسلم لیگ نون سندھ کو بھی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یہ ٹی وی پہ حل ہونے والے نہیں ہیں, یہ جلسوں میں حل ہونے والے نہیں ہیں. ہم سے بات کر رہے تھے واقعی وزیر کھیل داس کوہستانی صاحب. افہام و تفہیم کی بات ہو رہی تھی اور ہر حالت میں پیپلز پارٹی کو ساتھ رکھا, لیکن پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں سحر کامران صاحبہ, ان سے بات کر لیتے ہیں. سحر کامران صاحبہ, جب سے نون لیگ کو قومی اسمبلی میں یہ سادہ اکثریت حاصل ہوئی ہے تب سے پیپلز پارٹی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب ایک مرتبہ پھر پنجاب کا پاور شیئرنگ فارمولہ زیر بحث ہے. کیا وجہ ہے ان تحفظات کی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ کی صرف یہ نہیں ہوتا کہ اٹ ول گو ون سائیڈڈ. اس میں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ایک میوچل ٹرسٹ ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ ہوتی ہے, آنر کرنا ہوتا ہے اپنی کمٹمنٹس کو. اگر کہیں پہ جو ہے مسلم لیگ نواز یہ سمجھے کہ پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کر کے جو ہے وہ اپنا جو ہے حکومت اس لیے چلا لیں گے کہ ناؤ دے ہیو اے گڈ نمبر, سو سمپل میجورٹی ڈزنٹ سرو دا پرپز. آپ تو ہمارے بغیر اپنا سمپل میجورٹی ہو یا کچھ ہو ایک کورم پورا نہیں کر سکتے. کورم پورا کرنے کے لیے بھی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ہر لیجسلیشن کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا سحر صاحبہ, تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈال دینا. ہمیں نون لیگ بھی آپ کے ساتھ کافی کمفرٹ ہے, ان کے بھی جملوں میں ہارش نہیں ہے. ایون یہ 27ویں ترمیم میں کچھ ایسی چیزیں تھیں, بلاول صاحب نے ریزرویشن کی جس میں NFC ایوارڈ وغیرہ بھی شامل تھا. 18ویں ترمیم کے کچھ نکات تھے تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ہم اس پہ بات نہیں کرتے نا. لیکن ماضی قریب میں ہم نے دیکھا پنجاب حکومت نے بڑے تخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا پیپلز پارٹی کے ساتھ. سلام متاثرین کو لے لیں تو مریم نواز صاحبہ نے یہاں تھا کہ جو پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی ہے اس کو توڑ دیں گے. نہرو والے مسئلے پر بھی انہوں نے کافی زیادہ غصہ کیا. آخر کیوں مریم نواز صاحبہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اسپیس دینے کو تیار نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں تجربے کے ساتھ آتی ہیں, جو ٹھہراؤ آتا ہے, جو مفاہمت کا عنصر آتا ہے, جو سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ہنر آتا ہے. یو کانٹ ڈیل ایز اے ایڈمنسٹریٹر یا جو ہے ایک ایز اے بیوروکریٹ, ایک چیف منسٹر جو ہے وہ پبلک کا نمائندہ ہے, اس کو جو ہے نا بڑی گنجائش ایک سیاستدان کو رکھنی پڑتی ہے. سیاستدان جو ہے ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے وہ نہیں کوئی بھی حکومت چلا سکتا. تو یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خالی وہ یہ نہیں, میں سمجھتی ہوں ان کے اپنے بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ایگزیکٹوز کو لے کے حکومت چلا رہی ہیں اور وہ شاید وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا حق ہے, یہ ان کا ڈومین ہے. نہیں, یہ آپ کا ایک فرض ہے, یہ آپ کا حق نہیں ہے. یو آر سرونگ دا پیپل, اور اس کے اندر آپ کے ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ جو ہے وہ آپ کے ووٹر ہی ہوں. آپ ایک صوبے کی چیف منسٹر ہیں, اس پہ سب کا حق ہے. اگر ایک پاور شیئرنگ فارمولا ہے تو آپ کو اس کا احترام کرنا ہوگا, آپ کو سب کو ڈیو شیئر دینا ہوگا. ٹھیک. اچھا سحر صاحب, پنجاب نہیں نا وفاق کی سطح پر بھی تو دیکھ رہے ہیں, جو پنجاب میں تناؤ تھا وہ وفاق میں بھی نظر آتا ہے. جیسے کہ ابھی NFC کو لے کر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. کیسے حل نکالنا ہے اس کا؟ صحیح بات کر رہی ہے سلمان. NFC کو آپ یہ دیکھیں کہ مضبوط اکائیاں, صوبوں کی خود مختاری مضبوط وفاق کی علامت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی جو 18ویں امینڈمنٹ آئسولیشن میں نہیں ہوئی تھی. اٹ واز اے لانگ ڈیلیبریشن جس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں. ایک کنسنسس کے ساتھ ایک چیز ہوئی. آج آپ کے ذہن میں اگر ان کے جو ہے سندھ میں یا اتحادی وہ ہیں جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبے کی تقسیم ہو, آپ مجھے بتائیں کہ اب لاہور کو الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیں گے؟ یہ کہاں پر ہوتا ہے کہ آپ یہ بولیں کہ جی اربن جو سٹیز ہیں ان کو آپ الگ کر دیں اور رورل ایریا کو الگ کر دیں اور سندھ کو آپ انڈر مائن کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر بہترین ہیلتھ کا نظام ہے, پنجاب سے بہت اچھا نظام ہے. پہلے الیکٹرک بسز جو ہیں وہ سندھ میں آئی تھی.
انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ کام جو ہے سندھ میں ہوا ہے, لیجسلیشن سب سے اچھی سندھ میں. ہاں اگر آپ کے وفاق میں حکومت ہے, آپ سی پیک کے پیسے, آپ انٹرنیشنل جو آپ کو لونز ملتے ہیں, آپ وہ صرف ایک صوبے پہ لگائیں. اگر یہی جو ہے سڑکیں جو موٹر ویز ہیں یہ کسی پورٹ سٹی سے بن جاتی تو آج پورے پاکستان کی تقدیر بدل جاتی. آپ نے یہ سوچا ہے کہ جی آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے تو اس اختیار سے آپ ایک صوبے کو نوازیں. دیکھیں این ایس سی ایوارڈ نے اور صوبائی خود مختاری نے صوبوں کو وہ سپیس دی ہے کہ اب وہ اپنے ابھی ترقی کے لیے کام کر سکیں. اس کی بہت پازیٹیوٹی نکلی ہے کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ صوبے, تمام صوبے ترقی کر رہے ہیں. آپ سندھ کے ایک معمولی سے واقعے کو لے کے ایک پورا ہائپ بنا دیتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ ہم تو کہتے ہیں پنجاب بھی ہمارا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. سحر کامران صاحبہ پیپلز پارٹی سے کی ٹیک ہم سے شیئر کر رہی تھی. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. پنجاب کے عوام کے لیے خزاں کے موسم میں بہار کی نوید. پنجاب میں پتنگ بازی کی روایتی گہما گہمی بحال ہونے کی مشروط اجازت مل گئی ہے. یوں کہیے کہ 25 برس بعد لاہور کا آسمان دوبارہ سے رنگین ہوگا. زندہ دلوں کے شہر میں آسمان پر ایک بار پھر رنگوں کی بہار ہی نظر آئے گی. لاہور کی فضا میں پتنگوں کے پیچے لڑیں گے اور خوشیوں کا میلہ سجے گا. لیکن اس بار یہ جشن نہ صرف رنگین ہوگا بلکہ محفوظ بھی ہوگا. پنجاب حکومت نے 2001 سے پابندی میں جکڑی بسنت منانے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا. 2001 میں لگنے والی پابندی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ بسنت کو باضابطہ طور پر قانونی حیثیت دی گئی ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ بسنت تہوار کی بحالی بہت بڑا فیصلہ ہے. بدقسمتی سے نئی نسل طویل عرصے سے بسنت منانے سے محروم ہے. بولی بسنت آرڈیننس پر 8 ماہ کام ہوا. یہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جاری کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز 3 دہائیوں بعد پنجاب کی ثقافتی اور تہذیبی روایات کی بحالی صوبے کے لیے ایک خوش آئند قدم قرار دیا جا رہا ہے. بسنت لاہور کا روایتی تہوار ہے جو بہار کی آمد پر بنایا جاتا ہے. لوگ چھتوں پر جمع ہوتے ہیں, رنگ برنگی پتنگیں اڑاتے ہیں, موسیقی بجتی ہے اور کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے. یہ خوشی اور اتحاد کا دن بھی ہوتا ہے. تاہم پنجاب میں پتنگ بازی کے سبب بننے والے جان لیوا واقعات کی وجہ سے حکومت نے 2001 کے بعد سے اس پر وقتاً فوقتاً پابندی عائد کی. 2007 کے بعد سے لاہور میں بسنت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی. ذرائع کے مطابق بسنت کی بحالی میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف, جو اس وقت اولڈ ہیریٹیج ریوائیول کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں, اہم کردار ادا کیا. پچھلے برسوں میں پیش آنے والے حادثات نے اس رنگین تہوار پر ایک اندھیرا سا ڈال دیا تھا, مگر اب محفوظ بسنت کے نام سے یہ رنگ دوبارہ لاہور کے آسمان کو روشن کرنے جا رہے ہیں. اب 25 برس کے بعد پنجاب میں بہار کا استقبال بوکاٹا کے نعروں سے ہوگا. کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2025 کے تحت حکومت کا کہنا ہے کہ مخصوص ایام اور مقامات پر قواعد و ضوابط کے تحت پتنگ اڑنے کی اجازت ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ بسنت کی تقریبات اب صرف اندرون لاہور تک محدود نہیں رہیں گی. بسنت کے لیے جن مقامات کے نام تجویز کیے گئے ہیں ان میں وارلڈ سٹی, ریس کورس, ماڈل ٹاؤن اور جلو پارک شامل ہیں. اس کے علاوہ پی سی ہوٹل, اواری ہوٹل اور فلیٹیز ہوٹل کی چھتوں پر بھی پتنگ بازی کی اجازت دی جائے گی. آرڈیننس کے مطابق بسنت اور پتنگ بازی کے لیے متعدد سخت شرائط رکھی گئی ہیں. قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں کم از کم 3 اور زیادہ 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکے گا. آرڈیننس کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ بازی نہیں کر سکیں گے. ایسی صورت میں والدین یا سرپرست ذمہ دار ہوں گے. پہلی خلاف ورزی پر 50,000 اور دوسری بار 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد ہوگا. پتنگ بازی کے دوران صرف دھاگے سے بنی روایتی ڈور کے استعمال کی اجازت ہوگی, جبکہ دھاتی کیمیکل لگی یا تیز دھار مانجے والی ڈور پر مکمل پابندی برقرار رہے گی. اس خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. اس کے علاوہ بسنت کے دوران موٹر سائیکل سواروں کے لیے خصوصی حفاظتی اصول بھی مقرر کیے گئے ہیں جن پر عمل درآمد لازمی ہوگا. آرڈیننس کے تحت پولیس کو مشکوک گھروں اور مقامات کی تلاشی کا اختیار بھی حاصل ہوگا, جبکہ جرم کو ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے. پنجاب بھر میں پتنگوں اور ڈور کی فروخت کے لیے رجسٹرڈ دکاندار ہی مجاز ہوں گے. ہر دکاندار پتنگ اور ڈور پر الگ QR کوڈ ہوگا جس کے ذریعے فروخت کنندہ اور بنانے والے کی شناخت ممکن ہوگی. ڈور اور پتنگ بنانے والوں کی بھی لازمی رجسٹریشن کی جائے گی. پتنگ بازی سے متعلق ایسوسییشنز کو اپنے اپنے اضلاع کے ڈپٹی کمشنر کے پاس رجسٹر ہونا ہوگا, جبکہ قانون کی خلاف ورزی کی اطلاع دینے والوں کی قانونی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کی جائے گی. پتنگ بازی کا آغاز تو جاپان اور چین سے ہوا تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تہوار دنیا میں لاہور کی پہچان بن گیا.
90 کی دہائی میں لاہور بسنت کے تہوار کا گڑھ بن چکا تھا. شہر میں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی فضا بو کاٹا سے گونجتی رہتی. دنیا بھر سے سیاح پاکستان کا رخ کرتے. لاہور کے ہوٹلز میں ہاؤس فل کے بورڈ لگ جاتے تھے. معاشی سرگرمیاں عروج پر ہوتی. لاکھوں گھروں کے چولہے جلتے. غیر ملکی مہمانوں کے آنے سے ملکی معیشت میں لاکھوں ڈالر کا زر مبادلہ بھی آتا تھا. لیکن پھر لاہور کی رونقوں کو نظر لگ گئی. بسنت کی رعنائیاں سرخ لہو میں رنگنے لگی. کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ منافع کے لالچ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش اور پتنگ بازی کے کھیل کی جگہ شوبدہ بازی نے لے لی. تو کبھی چھتوں سے ہونے والی ہوائی فائرنگ اور کبھی سڑکوں پر ڈور پھرنے سے لوگوں کی جانیں جانے لگی اور خوشیوں کے اس تہوار کا ہی بو کاٹا ہو گیا. پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس کے اجرا پر سوشل میڈیا پر صارفین کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر کئی افراد بسنت ریٹرنز کے ہیش ٹیگ سے اپنے پیغامات پوسٹ کر رہے ہیں. صحافی منیف فاروق نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا، 25 سال بعد بسنت واپس آئی ہے. بسنت اب غیر محفوظ نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں خوشی اور روایت کو زندہ کرنے میں پنجاب حکومت کا شکریہ. ایکس پر ایک صارف زارا بلال نے لاہور کی خوبصورت تصاویر شائع کی اور کہا کہ 25 سال کے بعد لاہور کا آسمان دوبارہ زندہ ہوگا. ایک صارف صفدر لغاری نے لکھا کہ پنجاب ایک بار پھر ثقافتی خوبصورتی اور روایتی جشن سے جگمگا اٹھے گا. ایک صارف مریم محمود نے لکھا کہ 25 سال بعد لاہور دوبارہ سانس لے گا. بسنت اپنے رنگوں، حوصلے اور ثقافتی دھڑکن کے ساتھ واپس آ رہی ہے. یہ شہر دوبارہ جی اٹھے گا. تہوار زندہ معاشروں کی نشانی ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بسنت 2026 لاہور کے لیے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ امید، محبت اور زندگی کے لوٹ آنے کی علامت بننے جا رہی ہے. پنجاب حکومت کی اس حوالے سے کاوشیں قابل تحسین ہیں، لیکن عوام کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. عوام کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ بسنت منائیں ذمہ داری کے ساتھ. کہیں ہماری چھوٹی سی غفلت اس روایتی تہوار کا پھر سے بو کاٹا نہ کر دے. 25 سال بعد پنجاب میں بسنت دوبارہ لوٹ کر آ رہی ہے. بات کر لیتے ہیں سابق ڈی جی وال سٹی کامران لاشاری صاحب سے. کامران صاحب، بسنت کے تہوار کی ایک مرتبہ پھر سے واپسی ہو رہی ہے. حکومت کہتی ہے یہ جشن نہ صرف اب رنگین ہوگا بلکہ مزید محفوظ ہوگا. آپ بتائیے گا اس تہوار کو محفوظ بنانے کے لیے جو پلان سامنے آیا ہے، اس پر عمل درآمد اتنا آسان ہے؟ جی، اتنا مشکل بھی نہیں ہے. کوئی چیز بھی یہ آسان نہیں ہوتی، یہ تو ماننا ہے. اور خاص طور پہ 20 سال بعد ایک چیز ہو رہی ہے اور اس میں کئی قسم کے مسائل آ چکے تھے. لیکن گڈ گورننس کا یہی ایک میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی بات ہے کہ آپ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ بند کر دینے کو کوئی سلوشن نہیں سمجھتے، بلکہ جو اس میں کوئی خرابی مشکل ہے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. تو مجھے بڑی اس لحاظ سے خوشی ہے کہ حکومت نے اس کا صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس پر بے شمار میٹنگز ہوئی ہیں، بہت سارا کام ہوا ہے. اتنی تفصیل سے ایک ایک پہلو کو دیکھا گیا، چاہے وہ قانونی ہو، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو ہو یا عوامی ہو. سو وی آر ڈوئنگ آور بیسٹ کہ ہم شہر میں، لاہور میں، پاکستان میں جو اس کا سب سے بڑا فیسٹیول ہے، جو 500 سال پرانی اس کی ٹریڈیشن ہے، اس کو واپس لوگوں کو لوٹا سکیں. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فیسٹیول کسی ایک حکومت کا، کسی ایک شخصیت کا یا ادارے کا نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے لوگوں کا فیسٹیول رہا ہے، عوام کا فیسٹیول رہا ہے. اور یہ کس کو حق پہنچتا ہے کہ عوام کی خوشی جو ہے اس کو مستقل بنیادوں پر جو ہے چھین لیا جائے اور اس کو واپس نہ دیا جائے. سو یہ بڑی میرے خیال سے خوش آئند بات ہے اور سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک. اچھا کامران لاشاری صاحب، پنجاب کائٹ فلائنگ آرڈیننس جو 2025 ہے اس کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکیں گے. اس ایج بار کو رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پتنگ بازی تو 12 سال کے بچے بھی کرتے ہیں اور حکومت یہ کیسے انشور کرے گی کہ پتنگ اڑانے والا 18 سال کا ہی ہو؟ یہ خیر ڈیٹیل کی باتیں ہیں. پھر وہ جب پابندیاں، بندشیں جو بیچ میں آئی ہیں وہ ضرورت سے کئی دفعہ شاید زیادہ بھی ہو جاتی ہیں. آپ کی بات میں کچھ وزن ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے 20-25 سال بعد ایک چیز منعقد ہو رہی ہے. اس پر بہت ساری مسائل آ چکے تھے. اب اس کو ایک بڑے کیا کہنا چاہیے روک اور تھام سے اور کچھ اس میں کنڈیشنز لگا کے یہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ کنڈیشنز خدا کرے اس دفعہ یہ کامیاب ہو، اچھا ہو، تو نیکسٹ ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ 18 سال والی قید بھی کم ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا سر، پورے لاہور میں بسنت کی اجازت ہوگی یا مخصوص علاقوں میں ہوگی؟ اور کیا اس دن شہر میں بائک چلانے پر مکمل پابندی ہوگی؟ دیکھیے اس پر 2-3 آرات ہیں اور حتمی ابھی فیصلہ حکومت خود بتا دے گی. لیکن ایک چیز کا جو
سب کا کنسنسس تھا، اتفاق رائے یہ تھی کہ اس کو اندرون لاہور میں تو پورے میں ہونا چاہیے اور 4-5 جو پبلک پارکس ہیں وہاں پر ہونا چاہیے. اب پورے لاہور میں ہونا ہے یا نہیں، اس پہ ابھی حتمی بات جو ہے we'll have to wait for another just few days. اور لیکن بسنت ضرور واپس رائج ہو رہی ہے. اور جو موٹر بائک ہے، کیونکہ مین مسائل جو آئے ہیں وہ فیٹل ایکسیڈنٹس کے وہ موٹر بائک کے ذریعے آتے ہیں اور اس ڈور کے ذریعے آتے ہیں، تو ڈور پر بھی بہت ساری پابندیاں، بہت سارے چیک کنٹرولز کریٹ کیے گئے ہیں. اور موٹر بائک کے لیے بھی اگر ہم صرف 2 دن کی بسنت کرتے ہیں تو 1-2 دن کے لیے اس پر پابندی بھی لگ سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے اس پر ہے کہ ہم وہاں پر اینٹناز لگائیں. ہر موٹر بائک کو حکومت خود اس کا خرچہ تیار ہے کہ اینٹناز لگیں، لوگ اپنی ہیلمٹ پہنیں اور تاکہ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو. ٹھیک، الٹیمیٹلی عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس فیسٹیول عید محفوظ بنائیں اور وہ اپنے تئیں تو اس ذمہ داری کو کم از کم ضرور پورا کریں. سابق ڈی جی وال سٹی کامران لاشاری صاحب ہم سے بات کر رہے تھے پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. تباہی اور جنگ کے سائے میں گھرے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں اس ہفتے ایک ایسا منظر دیکھنے میں آیا جس نے علاقے میں خوشی اور امید کی ہلکی سی کرن پیدا کر دی. جنگ کے دوران شادی کی تقریبات تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، تاہم عارضی جنگ بندی کے بعد غزہ کے شہری آہستہ آہستہ اپنی روایات کی طرف لوٹ رہے ہیں، اگرچہ یہ تقاریب ماضی کی طرح پرشکو نہیں رہی. خان یونس کے علاقے میں 54 فلسطینی جوڑوں کی اجتماعی شادی کی پروقار تقریب ہوئی، جس میں روایتی فلسطینی لباس میں ملبوس ایمان حسن لوہا اور سوٹ پہنے ہوئے حکمت لوہا دوسرے درجنوں جوڑوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ٹوٹی بکھری عمارتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کر رہے تھے. جنگ زدہ ماحول میں ہونے والی اجتماعی شادی کی تقریب میں 54 فلسطینی جوڑے غزہ میں 2 برسوں سے جاری خون ریزی، تباہی اور مصائب کے باوجود امید کی علامت بن گئے. خان یونس میں فلسطینی جھنڈے لہراتی بھیڑ کا جوش و خروش اپنی جگہ موجود، مگر غزہ کے جاری بحران کی تھکن لوگوں کے چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی. شہروں کے محلے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں، غذائی قلت برقرار ہے اور ہر روز ایک نئی بے یقینی سر اٹھاتی ہے. شادی کے جلوس میں شامل گاڑیوں نے منہدم عمارتوں کے درمیان سے گزر کر حماد سٹی کا رخ کیا، جہاں خاندانوں نے موسیقی، نعروں اور جھنڈوں کے ساتھ جوڑوں کا استقبال کیا. موت کے خوف اور سائے میں زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والے ایمان اور حکمت سمیت تقریباً ہر جوڑا جنگ کے دوران بے گھر ہو چکا ہے. دونوں نوجوان جو دور کے رشتہ دار بھی ہیں، جنگ میں اپنا گھر چھوڑ کر دیر البلا کے قریب ایک قصبے میں فرار ہو گئے تھے. انہوں نے کھانے، پانی اور رہائش جیسی بنیادی ضروریات کے لیے شدید جد و جہد کی. 27 سالہ حکمت لوہا نے شادی سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کے باوجود ہم نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ جنگ اب ختم ہو جائے. ہم باقی دنیا کی طرح خوش رہنا چاہتے تھے. میں پہلے اپنا گھر اور نوکری چاہتا تھا، لیکن آج میرا خواب صرف ایک مضبوط خیمہ ہے جہاں پناہ مل سکے. حکمت نے کہا کہ زندگی واپس آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ویسی نہیں جیسی ہم نے امید کی تھی. ایمان جو سفید، سرخ اور سبز روایتی لباس میں ملبوس تھی، جشن کے بیچ بھی اپنے غم کو چھپا نہ سکی. انہوں نے بتایا کہ شادی نے برسوں کی تکالیف کے بعد انہیں ایک چھوٹا سا سکون کا لمحہ دیا ہے، لیکن یہ خوشی اس دکھ سے بھی جڑی ہے کہ ان کے والد، والدہ اور دیگر اہل خانہ جنگ کے دوران مارے گئے. ایمان نے نم آنکھوں سے کہا کہ اتنے دکھ کے بعد خوش ہونا آسان نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اینٹ پر اینٹ رکھ کر سب دوبارہ تعمیر کریں گے. سماجی ماہر رندہ سرحان کے مطابق فلسطینی شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک ثقافتی علامت ہے. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود زندگی آگے بڑھ رہی ہے. وہ کہتی ہے ہر نئی شادی آنے والی نسلوں کے تسلسل کی خبر دیتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یادیں اور نسلیں ختم نہیں ہوں گی. یہ جوڑے ناممکن صورتحال میں بھی زندگی جاری رکھیں گے. یہ شادی الفارس الشاہم نامی ایک امدادی ادارے نے منعقد کی، جسے متحدہ عرب امارات کی معاونت حاصل ہے. تنظیم نے جوڑوں کو تھوڑی سی مالی امداد اور گھر بھی فراہم کیا تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکیں. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.